आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं ज़मीर रज़वी। सबसे पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बरतानिया और मालदीव के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज रवाना होंगे। भारत ने पाकिस्तानी तैयारों के भारतीय फ़िज़ाई हुदूद में दाखिले पर आयद पाबंदी में 23 अगस्त तक तौसी कर दी है। उत्तर प्रदेश काबीना ने ख़वातीन के नाम खरीदी जाने वाली 1 करोड़ रुपए तक की इमलाक पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी में 1% रियायत देने के फैसले को मंजूरी दी है। दिल्ली हुकूमत ओलंपिक और पैरालंपिक मुकाबलों में सोने के तमगे जीतने वाले खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपए नकद इनाम देगी। इसके अलावा चांदी के तमगे जीतने वालों को 5 करोड़ और कांसे के तमगे जीतने वालों को 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जापान और फिलीपींस के साथ तिजारती समझौतों का ऐलान किया है। और ख़वातीन क्रिकेट में भारत ने तीसरे 1 रोज़ा बैनुल अक़वामी मैच में इंग्लैंड को 13 रन से शिकस्त देकर सीरीज़ 2-1 से जीत ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज बरतानिया और मालदीव के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। अपने दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी बरतानिया के अपने हममनसब कीर स्टारमर के साथ तबादला ख्याल करेंगे और किंग चार्ल्स स्वयं से भी मुलाकात करेंगे। नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी दोनों मुल्कों के कारोबारी रहनुमाओं के साथ बातचीत भी करेंगे। This visit will give both leaders the opportunity to review the entire gamut of the bilateral relationship and discuss ways to strengthen it further, and also discuss issues that are of regional and global relevance. The India-UK partnership was upgraded to a comprehensive strategic partnership in 2021, and since then has seen regular high-level political exchanges, and both sides remain committed to taking this partnership to even higher levels. आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए बरतानिया में भारत के हाई कमिश्नर विक्रम कुमार दोरा स्वामी ने कहा कि ये दौरा दोनों मुल्कों के लिए सूदमंद होगा। Prime Minister has consistently held the view that we must build ties with traditional and important partners. Making a short but really focused trip suggests to us that the Prime Minister places great emphasis on getting this relationship not just to maintain it at its current trajectory but to lift it to its next level. इस सिलसिले में पेश है हमारे नामानिगार की खुसूसी रिपोर्ट। जनाब दुरई स्वामी ने इसे एक हौसला अफजा दस्तावेज बताते हुए कहा कि आजाद तिजारती समझौता एक नई शराकतदारी तश्कील देगा जो मुस्तकबिल के मामलात पर मरकूज होगी। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के तईं बहुत ज्यादा पुरअज़्म है और इन ताल्लुकात को आगे ले जाना चाहते हैं। किंग चार्ल्स के साथ मीटिंग पर जनाब दुरई स्वामी ने कहा कि जनाब मोदी और किंग चार्ल्स के दरमियान मजमूई सेहत और माहौलियात समेत कई चीजें मुश्तरक हैं और 24 जुलाई को ये मीटिंग होगी। लंदन से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। अपने दौरे के दूसरे मरहले में वजीर आजम मालदीव के सदर मोहम्मद मुइज़्ज़ू की दावत पर 25 और 26 जुलाई को मालदीव का सरकारी दौरा करेंगे। खारजा सेक्रेटरी ने कहा कि वजीर आजम 26 जुलाई को मालदीव की आज़ादी की 60वीं सालगिरह की तकरीबात में एजाज़ी मेहमान होंगे। भारत ने पाकिस्तानी तैयारों के भारतीय फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल होने पर आयद पाबंदी में 23 अगस्त तक तौसी कर दी है। शहरी हवाबाजी के मरकजी वज़ीर ममलकत मुरलीधर मोहोल ने यह इत्तला देते हुए कहा कि पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों की भारतीय फ़िज़ाई हुदूद में दाखिले से मुताल्लिक़ नोटिस टू एयरमैन नोटैम को बाज़ाब्ता तौर पर 23 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह तौसी स्ट्रेटेजिक हालात से मुताबिकत रखते हुए की गई है जो कि मौजूदा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के ऐन मुताबिक हैं। ये फैसला पाकिस्तान की जानिब से किए गए फैसले के बाद हुआ जिसमें भारतीय तैयारों के पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। इस दौरान राजस्थान में भारत पाकिस्तान सरहद पर 23 जुलाई से 25 जुलाई तक भारतीय फ़िज़ाइया की बड़ी मशक से मुताल्लिक़ भी नोटैम जारी किया गया है। भारतीय फ़िज़ाइया राजस्थान में बाड़मेर से जोधपुर के इलाकों तक बड़े पैमाने पर फ़ौजी मशक करने वाली है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के मकसद से अहम फैसले के तहत उत्तर प्रदेश काबीना ने ख़वातीन के नाम खरीदी जाने वाली 1 करोड़ रुपए तक की इमलाक पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी में 1% की रियायत की मंजूरी दी है। अब तक ये छूट रियासत में सिर्फ 10 लाख रुपए तक की जायदाद पर दी जाती थी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये की छूट मिलती थी।
یہ فیصلہ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی صدارت میں لکھنؤ کے لوک بھون میں منعقدہ کابینہ کی میٹنگ میں لیا گیا۔ اتر پردیش حکومت نے ایک بیان میں کہا کہ اس میٹنگ میں مجموعی طور پر 37 تجاویز کو بھی منظوری دی گئی۔ فیصلے کے بارے میں بتاتے ہوئے ریاست کے محنت کے وزیر انل راجبھر نے کہا کہ حکومت کا ماننا ہے کہ یہ فیصلہ متوسط طبقے کی خواتین کو جائیداد کے مالک بننے میں مدد کرے گا، جس سے نہ صرف ان کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا بلکہ وہ معاشی طور پر اور مضبوط بنیں گی اور معاشرے میں انہیں عزت و وقار بھی حاصل ہوگا۔ دلی حکومت نے نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے بڑے قدم کے طور پر اولمپک اور پیرالمپک کے تمغے جیتنے والوں کے لیے نقد انعامات میں نمایاں اضافہ کرتے ہوئے رقم کو موجودہ 3 کروڑ روپے سے بڑھا کر 7 کروڑ روپے کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ کل نئی دلی میں وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں کیا گیا، جو حال ہی میں شروع کی گئی مکھیہ منتری کھیل پروتساہن یوجنا کے تحت لیا گیا ہے۔ اسکیم کے تحت اولمپک اور پیرالمپک میں سونے کا تمغہ جیتنے والے کھلاڑیوں کو 7 کروڑ روپے، چاندی کے تمغے پر 5 کروڑ روپے اور کانسے کے تمغے جیتنے پر 3 کروڑ روپے دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ وہ کھلاڑی جنہوں نے اولمپک میں سونے یا چاندی کے تمغے جیتے ہیں وہ اب گریڈ اے کی سرکاری نوکری کے بھی اہل ہوں گے۔ اس طرح ایشین اور پیرا ایشین گیمز میں سونے کا تمغہ جیتنے والے کھلاڑیوں کو 3 کروڑ روپے، چاندی کا تمغہ جیتنے والوں کو 2 کروڑ روپے جبکہ کانسے کا تمغہ جیتنے والے کھلاڑیوں کو 1 کروڑ روپے دیے جائیں گے۔ آج نشریات کا قومی دن ہے۔ 1927 میں آج ہی کے دن انڈین براڈ کاسٹنگ کمپنی کے تحت بامبے اسٹیشن سے ملک کا پہلا ریڈیو براڈ کاسٹ نشر کیا گیا تھا۔ 8 جون 1936 کو انڈین براڈ کاسٹنگ سروس آل انڈیا ریڈیو میں بدل گئی۔ یہ دن بھارت کی ترقی، تعلیمی رسائی اور ثقافتی تحفظ میں نشریات کے اہم رول کو اجاگر کرتا ہے۔ سال 1927 سے ریڈیو ملک میں عوام کی زندگی کا اہم حصہ رہا ہے۔ آکاشوانی مسلسل معلومات پہنچانے، بیداری پیدا کرنے اور عوام کو تفریح فراہم کرنے کا ذریعہ رہا ہے اور اپنے مقصد بہوجن ہتائے بہوجن سکھائے پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جاپان کے ساتھ تجارتی سمجھوتے کا اعلان کر دیا ہے، جس کا طویل عرصے سے انتظار تھا۔ سمجھوتے کے حصے کے طور پر امریکی درآمدکار جاپان سے امریکہ برآمد کی جانے والی جاپانی اشیاء پر 15% جوابی محصول ادا کریں گے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اور جاپان نے غالباً اب تک کا سب سے بڑا سمجھوتا کیا ہے۔ جناب ٹرمپ نے کہا کہ جاپان امریکہ میں $550 ارب کی سرمایہ کاری بھی کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اس کے منافع کا 90% وصول کرے گا۔ امریکی صدر نے یہ واضح نہیں کیا کہ یہ سرمایہ کاری کس طرح کام کرے گی اور منافع کا کس طرح حساب لگایا جائے گا۔ اس کے علاوہ شرائط و ضوابط کی کوئی سرکاری شیٹ بھی جاری نہیں کی گئی۔ اس کے بعد اب جاپان اپنے ملک میں کار اور ٹرک، چاول اور دیگر زرعی مصنوعات اور دوسرے ساز و سامان کی تجارت کر سکے گا۔ یورپی یونین، جنوبی کوریا اور بھارت جیسے اہم تجارتی شراکت داروں کے ساتھ مہینوں تک چلی بات چیت کے بعد یہ تجارتی سمجھوتا طے پایا ہے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ کی جانب سے زیادہ محصولات عائد کرنے سے متعلق دی گئی 1 اگست کی آخری مدت کے منڈلاتے خطرے کے درمیان کئی شراکت داروں کے ساتھ تجارتی سمجھوتا ابھی تک حتمی شکل نہیں لے سکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فلیپینز کے ان کے ہم منصب فرڈینینڈ مارکوس جونیئر کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں کل رات ہوئی ملاقات کے بعد امریکہ اور فلیپینز نے تجارتی سمجھوتا مکمل کر لیا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جناب ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اور فلیپینز نے تجارتی سمجھوتا مکمل کر لیا ہے، جہاں فلیپینز امریکہ کے ساتھ اپنے بازار کھول دے گا۔ انہوں نے کہا کہ تجارتی سمجھوتے کے تحت فلیپینز 19% محصولات ادا کرے گا۔ اس دوران جناب مارکوز نے کہا کہ ان کے دو طرفہ تعلقات دونوں ممالک کے درمیان اہم شراکت داری میں بدل گئے ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے دہشت گردی سے متاثرہ خاندان کی مدد کے لیے ایک وقف ویب پورٹل شروع کیا ہے۔ یہ پہل مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں دہشت گردی سے متاثر ہونے والوں کو راحت اور دیگر سہولیات مہیا کرانے کے عمل کو ہموار بنائے گی۔ اس پورٹل کا آغاز کل کیا گیا، جس سے ضلع وار اعداد و شمار کو مرکزیت فراہم کی جا سکے گی، امدادی کوششوں کا پتہ لگایا جا سکے گا اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ کوئی اصل کیس نہ چھوٹ جائے۔ اس قدم کا مقصد مالیاتی امداد، معاوضہ اور سازگار روزگار کو ہموار کرنا ہے۔ بھارتی بحریہ آج نئی دلی میں ایک روزہ جہاز سازی سیمینار کی میزبانی کرے گا۔ جہاز سازی کے ذریعے ملک کی تعمیر کے موضوع پر منعقدہ یہ سیمینار حکومت، بھارتی بحریہ، شپ یارڈز، صنعت، معاشرے کے مختلف طبقوں
اور ماہرین تعلیم کے کلیدی فریقوں کو یکجا کرے گا۔ یہ تقریب جہاز سازی سے متعلق مختلف پالیسی پہلوؤں پر مربوط اور ترقیاتی نوعیت کی بات چیت کو فروغ دے گی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے جموں کشمیر، لداخ، گلگت بلتستان اور مظفر آباد میں آج بجلی چمکنے اور زوردار ہوائوں کے ساتھ شدید سے بہت شدید بارش سے متعلق اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ آسام، میگھالیہ، چھتیس گڑھ، کونکن، گوا، وسطی مہاراشٹر اور تلنگانہ میں آج شدید سے بہت شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ جموں کشمیر کے موسمیات کے محکمے نے آج جموں ڈویژن میں دور دراز کے مقامات پر شدید سے بہت شدید بارش کی وارننگ جاری کی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے کہا ہے کہ کئی مقامات پر ہلکی سے اوسط بارش، گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ رک رک کر بارش ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جموں ڈویژن میں کہیں کہیں شدید سے بہت شدید بارش ہونے کا بھی امکان ہے۔ پوتر شراون مہینے کے دوران عقیدت اور بھکتی سے سرشار کانوڑ یاترا اب اپنے آخری مرحلے میں پہنچ گئی ہے۔ لاکھوں عقیدت مند جو ہریدوار سے پوتر گنگا جل لے کر آ رہے ہیں، اب وہ جل ابھیشیک کے لیے ملک بھر کے شیو مندروں کا رخ کر رہے ہیں۔ مندر اوم نمہ شیوائے کے جاپ سے گونج رہے ہیں، جبکہ پوجا کرنے والے خصوصی پوجا کر رہے ہیں۔ یہ عقیدت مند شیولنگ پر پوتر جل اور دودھ چڑھاتے ہیں اور دن بھر کا ورت رکھتے ہیں۔ کئی مقامات پر جل ابھیشیک پہلے ہی شروع ہو چکا ہے۔ اتراکھنڈ میں کیدارناتھ، تنگناتھ، جاگیشور اور نیل کنڈ جیسے شیو کے مختلف مندروں میں بھی بڑی تعداد میں عقیدت مند جل ابھیشیک کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ قومی سیکل مشن کے تحت سیکل سیل کی بیماری کے لیے کل 6 کروڑ افراد کی جانچ کی گئی، جس میں 2,15,000 افراد میں اس بیماری کی تشخیص ہوئی ہے اور 16 لاکھ سے زیادہ کیریئرز کی شناخت کی گئی۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت کے مطابق مدھیہ پردیش، گجرات، راجستھان، تلنگانہ، کرناٹک اور اتراکھنڈ سمیت ریاستوں نے اپنے اہداف کے مقابلے میں اسکریننگ کی اعلیٰ فیصد حاصل کر کے نمایاں پیش رفت کی ہے۔ خواتین کرکٹ میں بھارتی ٹیم نے تیسرے اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں انگلینڈ کو 13 رن سے ہرا کر سیریز 2-1 سے جیت لی ہے۔ کل رات چیسٹرلی اسٹریٹ میں کھیلے گئے فائنل مقابلے میں بھارت نے یہ جیت حاصل کی۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے خواتین کی بھارتی ٹیم نے مقررہ 50 اوورز میں 5 وکٹ کے نقصان پر 318 رن بنائے۔ جواب میں انگلینڈ کی ٹیم نے کافی جدوجہد کی، تاہم وہ 13 رن سے یہ میچ ہار گئے۔ انگلینڈ کی ٹیم 49 اوورز اور 5 گیندوں میں 305 رن ہی بنا سکی۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فیصل۔ شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات میں مختلف خبروں کو نمایاں جگہ دی ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے وزیراعظم کے 2 ملکوں کے دورے کی خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے، وزیراعظم نریندر مودی 23 سے 26 جولائی تک 2 ملکوں برطانیہ اور مالدیپ کے سرکاری دورے پر رہیں گے۔ اخبار لکھتا ہے کہ مالدیپ کی آزادی کے 60ویں سالگرہ کی تقریبات میں نریندر مودی بطور مہمان خصوصی مدعو۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے پارلیمنٹ کی کارروائی سے متعلق خبر کو صفحہ اول کی سرخی بنایا ہے۔ پارلیمنٹ کی کارروائی دوسرے دن بھی ہنگامے کی نظر اپوزیشن نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بھارت میں ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی مہم پر بحث کا مطالبہ کرتے ہوئے واک آؤٹ کیا۔ روزنامہ انقلاب نے اپنے اندرونی صفحے پر یوگی کابینہ کی میٹنگ کی خبر کو اولیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی برطانیہ اور مالدیپ کے 4 روزہ سرکاری دورے پر آج روانہ ہوں گے۔ بھارت نے پاکستانی طیاروں کے بھارتی فضائی حدود میں داخلے پر عائد پابندی میں 23 اگست تک توسیع کر دی ہے۔ اتر پردیش کابینہ نے خواتین کے نام خریدی جانے والی 1 کروڑ روپے تک کی املاک پر لگنے والی اسٹیمپ ڈیوٹی میں 1% رعایت دینے کے فیصلے کو منظوری دی ہے۔ دلی حکومت اولمپک اور پیرالمپک مقابلوں میں سونے کے تمغے جیتنے والے کھلاڑیوں کو 7 کروڑ روپے نقد انعام دے گی۔ اس کے علاوہ چاندی کے تمغے جیتنے والوں کو 5 کروڑ اور کانسے کے تمغے جیتنے والوں کو 3 کروڑ روپے دیے جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جاپان اور فلیپینز کے ساتھ تجارتی سمجھوتوں کا اعلان کیا ہے، اور خواتین کرکٹ میں بھارت نے تیسرے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں انگلینڈ کو 13 رن سے شکست دے کر سیریز 2-1 سے جیت لی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔